बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपको पता होता है कि वो वज़ाइफ़ का होता है। वज़ाइफ़ हम ज़रूर करेंगे आज, और वज़ाइफ़ आज मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी भाई के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे टेलीफोन नंबर भी आपके सामने चल रहा होगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी कॉल्स भी लेकिन सबसे पहले एक अच्छी खबर जो है उसको शेयर कल भी हमने किया था। आज उस खबर की वो जो न्यूज़ ब्रेक की थी, मैं उसको इल्हामी बात भी कह सकता हूँ, मैं उसको ख़बर भी कह सकता हूँ। लेकिन कल हम प्रोग्राम कर रहे थे फ्लुटेला पे, जो कश्तियाँ जो हैं वो सीज को तोड़ना चाहते हैं। सीज का मतलब होता है जो घेराव किया हुआ है गाज़ा का इसराइल ने, उनको तोड़ने के लिए जो तकरीबन 532 लोग दुनिया के जा रहे हैं, जिनमें से कि 50 के करीब मुसलमान भी हैं, जिनमें से कि 5 मुसलमान पाकिस्तान से भी गए थे, जिनमें से सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो अभी तक कश्ती पे मौजूद हैं। बाकी 4 लोगों की कश्तियाँ किसी तरीके से जा नहीं सके। ये तकरीबन 300 टन के करीब जो है वो बच्चों के लिए खाना लेके जा रहे हैं। कल 2 कश्तियाँ जो थी वो पानी में डूब गई और उनको टर्की की जो वॉरशिप्स हैं, जो हॉस्पिटल शिप्स हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया। कल एक बड़ी खूबसूरत जाते हुए जब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था तो ताहिर अशरफी भाई ने एक बात कही। मुझे यकीन है कि कल जब उन्होंने बात कही थी तो लोगों ने शायद उस पर मजाक लिया हो या कहा हो कि ताहिर भाई जो है वो जिस तरह उलमा इकराम ऐसे ही बात कर जाते हैं, ऐसे ही तो नहीं बात कर जाते, वैसे ही कर जाते हैं, तो शायद ये ऐसे ही बात है। मैंने उस बात पे उनके साथ हाथ मिलाया और बड़ी देर उनके साथ में हाथ मिला के हाथ उनका पकड़ के रखा कि अल्लामा साहब ये जो बात कह रहे हैं आप, ये आप बताएं वाज़े अल्फाज में क्या है। उन्होंने जो बात कही थी वो प्रेडिक्शन समझें, ख़बर समझें, जो भी समझिए वो सच हुई, कैसे हुई ये बताता हूँ आपको। लेकिन पहले ज़रा उनकी बात सुनिए कि उन्होंने कल ये बात जो थी वो क्या की। आज रात इंशाअल्लाह ताला गज़ा में जंग बंदी का ऐलान की तरफ आप जा रहे हैं और अल्लाह मेरे ने चाहा तो अहले गज़ा आबाद होंगे। इससे बड़ी कामयाबी इन हालात में, इस कायनात में नहीं मिल सकती थी कि ट्रंप वापस आ गया उस मौक़िफ़ के ऊपर कि गज़ा लोग का है। ये फ़तह है आपकी, और ये फ़तह किसी मौलवी को नहीं मिली, मुफ्ती को नहीं मिली, किसी मजहबी जमात को नहीं मिली, ये उस शख्स को मिली जो 2 साल से दिन रात मेहनत कर रहा है। ये जो ख़बर उन्होंने सुनाई और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो बहुत बड़ी काविश थी वो सऊदी अरब की थी और मोहम्मद सलेमान जो हैं वो इस पे काम कर रहे थे। ये उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंस से बात की थी। लेकिन यकीन कीजिए 2 साल से हर रमज़ान को हम इस गाज़ा के ऊपर प्रोग्राम करते थे और हम दिल के अंदर बहुत ही दुखी हो चुके हुए थे कि मुसलमान जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे और मुसलमान वहाँ पर बच्चे जो हैं, औरतें जो हैं वो कट पिट रही हैं और उनका कोई देखने वाला नहीं है। ये जब बात कह के चले गए तो मैं भी घर चला गया, बड़े आराम से खाना वाना खाया, लेक्चर वेक्चर जहाँ देना था देने चले गए, शाम गुजरी। लेकिन यकीन कीजिए कि रात गए जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही थी, CNN पे, BBC पे, अल जज़ीरा के ऊपर ये खबर जब चली तो फिर ताहिर अशरफी की इज़्ज़त और तौक़ीर हमारे दिल में क्या पैदा हुई। आप वो रात का लम्हा नहीं सोच सकते मेरे पे क्या गुजरा। जो खबर कही थी ताहिर अशरफी ने वो कैसे सच हुई ये सुनिए। It's a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues. We discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East. And I want to just say that my meetings and dialogue that we had with so many countries, Saudi Arabia as an example, the king is a phenomenal person, the prime minister and the field marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. The pact, it just came out just as I was walking around. They said, sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East, and I think beyond the Middle East.
and very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو طاہر بھائی نے کہا وہ تو سچ خبر ہوئی، لیکن یہ جو بول رہے تھے ٹرمپ صاحب، جو بول رہے تھے، یہ اس وقت دنیا کے عظیم طاقتور ترین لوگوں میں سے ہیں، طاقتور ترین، لیکن انہوں نے جہاں پہ سعودی عرب کا اور سلمان صاحب کا ذکر کیا، وہاں پہ یقین کیجئے یہ کوئی پاکستانی میرے خیال میں پچھلے 70 سال میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کی جنرل آصف کی جو ہے، آصم صاحب جو ہے، فیلڈ مارشل صاحب جو ہے، ان کی بات کریں گے۔ یہ اتنا بڑا شفٹ ہے، جسے کہنا چاہیے کہ دنیا کے اندر ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے، جس میں دنیا کی پیس کے اندر جہاں سعودی عرب کا نام لیا جا رہا ہے، وہاں پہ ہمارے فیلڈ مارشل کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب کیونکہ فیلڈ مارشل ہیں، بہت تقدس کی جگہ ہے، لیکن جذبات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہنا پڑے گا کہ فیلڈ مارشل صاحب وی لو یو، وی لو یو۔ جو حصہ آپ نے ڈالا ہے، جو پاکستان کا تقدس بنا ہے، اللہ کی مدد کے بعد یہ زمین کے وہ لوگ ہیں جن کے سروں پہ یہ تاج جو ہے وہ سجایا جائے گا۔ اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اشرفی بھائی السلام علیکم۔ اشرفی بھائی کو دوبارہ کال کرتے ہیں، ان کا کال ڈراپ ہو رہا ہے۔ یقیناً شرفی صاحب جو ہیں وہ آج بہت خوش ہوں گے، پوچھنا تو چاہیے لیکن کیونکہ ان کا مکتبہ فکر ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں ان سے انشاءاللہ تعالی جو ہی کال ملتی ہے پوچھوں گا ضرور کہ اگر تو وہ بیعت لے رہے ہیں لوگوں کی تو میں ان کی بیعت کرنے کو بالکل تیار ہوں۔ شرفی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شرفی صاحب بیعت لے رہے ہیں آج کل یا ختم کر دی؟ نہیں، ہم تو جی خود ماننے والے ہیں، بیعت کرتے ہیں، بیعت لیتے ہیں۔ کیا بات ہے شفیع صاحب، آپ نے جو کل بات کی اور آپ نے بڑے کانفیڈنس سے کی، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ ایسے ہی بات کر دی۔ میں نے اس وقت آپ سے خاص طور پہ ہاتھ اس لیے ملا لیا تھا کہ آپ اپنی بات پہ پکے اور پختہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت بخشی اس بات کو کہ رات گئے وہ جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اسرائیل کے اور امریکہ کے صدر، یقین کیجئے دل کی گہرائیوں سے آپ یاد بھی آئے اور آپ کے لیے دعائیں بھی نکلی۔ آپ کو یہ الہام ہوا، خبر تھی، پتہ تھا یا کیا تھا؟ یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے دنیا اسلام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم۔ اور شکریہ بھائی، اللہ تعالیٰ خیر دے۔ اس کے اوپر بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا اور اب یہ فائنل اسٹیج تھی کہ کل پرسوں رات پہلے امید کی جا رہی تھی، پھر اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے بات چیزوں کے اوپر، تو پھر یہ امید تھی کہ کل رات میں اس کا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن میں بلال بھائی اس سے آگے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یا دنیا کے اندر اس وقت افواہ سازی اور اعلام کا دور ہے، یہ موجودہ جو ہے کہ جو جس کا دل چاہے کہہ دے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات پاکستانیوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہو، وہ وہی جو فلسطینی چاہیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل فلسطین کچھ اور چاہیں اور ہم کچھ اور کریں۔ بہت اچھی بات، یہ تاثر دینے کی کوشش جو کی جا رہی ہے۔ بہت اچھی بات۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، جب ان کی لاشیں گر رہی ہیں، میرا سوال ہے کہ پچھلے 2 سال سے کو آج بڑی باتیں کرنی آ رہی ہیں، یہ کہاں تھے سارے؟ کہاں تھے سارے؟ بالکل 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 اہل فلسطین کے ساتھ اگر کھڑے تھے۔ یہ پاکستان کی آرمی کا واحد سپاہ ہے جس نے GHQ میں بلا کے فلسطینی سفیر کو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں میں واحد پاکستان کی آرمی سے امداد فلسطینیوں کے لیے بھیج رہی ہے۔ پاکستان کی میں یہ دعوے سے آج میں آپ کے اس پروگرام میں یہ انکشاف کر کے جا رہا ہوں کہ جب پہلی ملاقات ہوئی ہمارے سپہ سالار کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو وہاں پر بھی فلسطین اور کشمیر کا ذکر اسی طرح ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اور جو رات اعلان ہوا ہے یہ کوئی پاکستان نے اعلان کیا ہے، تمام عرب اس پر متفق ہے، فلسطینی اس پر متفق ہے،
حماس نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس نے مسترد نہیں کیا ہے۔ اب میں یہاں لاہور میں بیٹھ کے، پنڈی میں بیٹھ کے فتوے صادر کروں تو یہ آپ کے فتوے سے بات نہیں بننی۔ یہ ان فلسطینیوں سے پوچھو جن کی ایک ایک فیملی کے 200 لوگ شہید ہوئے ہیں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے قاسم قزاد فلسطین کو دی تھی، پاکستان تشریف لائے تھے، تو وہ مجھے بتا رہے تھے جب کہ میری فیملی کے 80 افراد اب تک شہید ہو گئے ہیں، تو میں ان کا ماتھا دیکھ رہا تھا کہ یار یہ کیسے صابر لوگ ہیں اور کیسے عظیمت والے لوگ ہیں اور کیسی عظمت والے لوگ ہیں۔ اہل فلسطین کو جو قبول ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ اس معاہدے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے یا اسرائیل کی بربریت اور وحشت اور سفاکیت جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہم نے اس کو امن کا نوبل پرائز دے دیا ہے۔ ہم وہی اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہیں جو عالم اسلام کا موقف ہے، جو فلسطینیوں کا موقف ہے، اور جو فلسطینیوں کو قبول ہوگا وہی ہمیں قبول ہوگا۔ اب اس میں فتوحات کیا ہے؟ وہ نیتنیاہو جو کہتا تھا میں غزہ ایک فلسطین رہنے دوں گا، وہ نیتنیاہو جو کہتا تھا کہ غزہ اسرائیل کا حصہ ہے، آج اس کو وہ غزہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ آج فلسطینیوں کو اپنا گھر جو انہوں نے نہیں چھوڑا، 60,000 شہید ہو گئے، وہاں دوبارہ آباد کاری کے لیے پورا عالم اسلام ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی حافظ جی سلامت رہیے، زندہ رہیے، اللہ تعالیٰ اسی آپ کو صحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ وہ جو بات کہی تھی وہ سچ ہوتی نظر نہیں آ رہی، وہ سچ ہوتی ہوئی اس وقت جو ہے وہ ساری دنیا کو پتہ چل گئی کہ یہ بات جو ہے وہ کتنی سچ ہے۔ وہ لوگ جو کہ صرف نعرے لگا کر کہہ رہے تھے، وہ میں ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کرتا، لیکن اس وقت اگر کسی نے کام کیا ہے اسلام کی دنیا میں تو وہ یا سعودی عرب نے کیا ہے یا پاکستان نے کیا ہے۔ دونوں کے لیے دعائیں بھی ہیں، ان کا احترام بھی ہے، اور انہوں نے تاریخ میں اپنا نام بھی لکھایا ہے۔ ہم واپس جب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے سامنے چل رہا ہوگا، ہم آپ کی کالز لیں گے اور وظائف اور مسائل کریں گے بات آج، لیکن انتہائی تسلی کے ساتھ، غم کے ساتھ خوشی منانے کا دن ہے، کیونکہ غم تو ہے ہمیں کہ 2 سال جو ظلم اور بربریت ہوئی، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لپیٹنا چاہا تو اس لپیٹنے کے اندر ان لوگوں کی خوشیوں میں ہمارا سپہ سالار جو تھا وہ بھی شامل تھا۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب گفتگو ہو گئی ہماری فلسطین کے اوپر، اور آج ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ جو 2 سال ہم نے فلسطین کے اوپر بات کی، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو رنگ بھی لگایا اور ہمارے جو وظائف تھے ان کو قبولیت کا شرف بھی بخشا۔ آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ سے کالز لینے کا ہوتا ہے، ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے، اور مفتی غلام یاسین نظامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو آپ کو وظائف میں اور مشوروں میں انشاءاللہ تعالیٰ مدد دیں گے انشاءاللہ۔ حضور اقدس یہ سن کے کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی ہم کنڈیم کریں معاملے کو، برا سمجھیں، مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے، جو بھی کہیں، لیکن ایک اسلامی ریاست سعودی عرب کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ایسی تھی جس نے کہ پس پردہ کام کیا، اور وہ ریاست پوری کی پوری کہاں سعودی عرب، اور یہاں سے ہمارا جو سپہ سالار ہے اس نے اپنا رول ایسا ادا کیا کہ امریکہ کے صدر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ہم تینوں ایک پیج پر ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جی۔ اس کا بلا شبہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ سعودی عرب کے جو صدر ہیں شاہ سلمان جی جو ان کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے پس پردہ یہ جو کوششیں کی ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی توفیق سے ہے۔ میں تو یہ یہاں پر ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، یہ اللہ کا فضل ہے جی، اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے ان کو منتخب فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسی نیکی ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی۔ شاہدہ اسلام آباد سے ہیں۔ شاہدہ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام بلال بھائی، سلامت رہیں آپ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور دنیا اور آخرت میں بہت سی آسانیوں کے ساتھ۔ آمین ثم آمین میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا ہی رکھے، آمین ثم آمین۔ حکم فرمائیے۔ اور نا میں اپنی عرض کرنے سے پہلے نا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا پروگرام بے حد منفرد اور بہت ہی بہترین ہے۔
لیکن پروگرام کے درمیان جو بار بار نیوز چینل آ جاتی ہیں نا تو ریکویسٹ ہے ایک چینل والوں سے کہ پلیز پروگرام کے درمیان نہ بار بار خبریں نہ دیں. بس منت ہی ہے میری بہن، منت ہی ہو سکتی ہے. ہماری بھی منت ہے ان سے. اتنی آپ آسانیاں بلال بھائی آپ دیتے ہیں، گھر بیٹھے مفت مشورے مل رہے ہیں تاخیر کے بغیر، اور شعور جو آپ دیتے ہیں. سلامت رہیے. حالات حاضرہ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اتنی اچھی بات کرتے ہیں، اور آخر میں ایک لائن میں جو آپ خلاصہ بیان کرتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور آپ کو سلامت رکھے. حکم فرمائیے میری بہن. آمین. جی بلال بھائی، ایک تو میں نے پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کامران حیدر کے لیے آمنہ بیٹی کا رشتہ کیسا رہے گا؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ابھی انتظار کریں. اچھا. اور دوسرے میں نے پوچھنا تھا، اس کی وجہ نہیں پوچھیں گے؟ ہاں جی ضرور بتا دیجیے. کامران بنیادی طور پہ نا ذہنی طور پہ بہت انڈیپینڈنٹ انسان ہے جی. وہ اچھا ہے، قابل ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے سوچتا ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، وہ کسی کی ڈومیننس نہیں لے سکتا. اچھا. اس لیے میرے خیال میں انتظار کر لینا چاہیے. آپ بچہ بہت اچھا ہے، اس کے لیے انتظار کرنا بنتا ہے. جی جب بھی بلال بھائی اس کا کوئی رشتہ آتا ہے تو میں ضرور آپ کو زحمت دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی کرے گا. اچھا. اور دوسرا میری بیٹی ہے فجر. جی. تو اس کے رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن بات بنتے بنتے نہ رہ جاتی ہے. فجر کو کوئی تسبیح پڑھنے کا کہا ہوا ہے؟ نہیں. فجر کو 2 تسبیحات آپ نے دینی ہے. جی. پڑھ لے گی؟ اچھا. یہ اگر میں سے کہوں کہ 40 دن بیٹھ کے ایک جگہ پڑھ لے تو وہ کر لے گی؟ کر لے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا. یہ ایک تسبیح پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس نے اس کو پڑھنا ہے 450 ٹائمز. اچھا. لیکن ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے. صحیح ہے. 40 دن پڑھ لے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور نا بلال بھائی یہ چاہتی ہے کہ میں، اس نے فیشن ڈیزائننگ میں بی ایس کیا ہے، تو یہ چاہتی ہے کہ میں کوئی بزنس کروں، تو یہ بچی کیا کرے؟ آن لائن بزنس یا شاپ؟ آن لائن بھی یہ کرنا چاہتی ہے، آن لائن بھی اس نے شروع کیا ہوا ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ میں کون سا کروں کہ میرے لیے بہت بہتر ہو. دیکھو میں ہمیشہ اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ اگر کسی نے کاروبار کرنا ہو نا تو وہ کپڑوں کا کرے. جی. اچھا. وہ جیسے سی کے کرے، کھلے کرے، جیسے چاہے کرے، آن لائن کرے، دکان پہ کرے. اور میرے پاس اس کی دلیل بہت ہی زیادہ سالڈ ہے. وہ یہ سالڈ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی، مال دیا، عزت دی. کپڑے کا کاروبار میں کوئی نقصان نہیں ہے. جی. اسے کہیے یہ کرے، اور یہ جو میں نے یہ کہا ہے اس کو وظیفہ پڑھنے کے لیے 40 دن یہ پڑھے، لیکن ساری زندگی کے لیے جو اس کو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ اخلاص. صحیح ہے. وہ پڑھتی رہے. پرپوزل آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ پڑھے تو جب پرپوزلز آئیں تو پھر ہم مشورہ کریں گے انشاءاللہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. رضا فاطمہ ہے فیصل آباد سے. السلام علیکم رضا فاطمہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں انکل؟ اللہ کا کرم بیٹا حکم کیجئے رضا فاطمہ. انکل میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے بارے، اپنے بھائی کا مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. فرمائیے. پہلا بھائی کا نام ہے عمیر اطہر. عمیر اطہر. ٹھیک. وہ میڈیسن کمپنی میں اس کے گاڑی لگی ہوئی ہے، مطلب کہ وہاں پہ اس کی جاب ہے. اچھا. تو اس کے لیے پرپوزل آیا ہے. اچھا. اس کے بارے میں پوچھنا ہے آپ سے کہ ہم ایکسیپٹ کریں یا نہیں. بھائی کا نام عمیر اطہر ہے، اور جو جن کا پرپوزل آیا ان کا نام اقرا ظفر ہے. عمیر کے ساتھ اقرا کا رشتہ تلخ ہوگا؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اقرا بہت اچھی بچی ہے، ہماری بیٹی ہے، لیکن عمیر آپ کو پتا بچہ آپ کا بیٹا سادہ آدمی ہے، اور یہ بہت زیادہ ایمبیشس بھی نہیں ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا ابھی صبر کر لو. اگلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ سخت مزاج بھی بہت ہیں، آپ اڑیل بھی بہت ہیں، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں. جی. ہاں تو کیا کریں گے اس کا؟ تو اس کا حل بتا دیں. اس کا دیکھو رضا، تم اس بات کو نا میں کم لفظوں میں کہوں گا، تم نے سمجھنا. اس کا جو اثر ہوتا ہے نا سب سے زیادہ
غصے کے رवैये کا اور سٹبرنس کا، وہ ہوتا ہے انسان کے ریپروڈکٹیو آرگنز کے اوپر. سو وہ جو پرابلمس ہیں نا ہارمونز کے، ان کو آپ نے زندگی بھر چیک کرانا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے، اور خاص طور پہ آپ نے پوسٹ میرج یعنی کہ میرج شادی کے بعد اس کے اوپر خاص طور پہ آپ کو توجہ کرنی پڑے گی. پڑھنے کے لیے آپ نے 2 تسبیحات پڑھنی ہے. ایک آپ نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ، اور دوسری پڑھنی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ دونوں تسبیحات ہر وقت پڑھتی رہو. تیسری بھی ایک پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک یہ پڑھتی رہو. رضا فاطمہ، اللہ تعالیٰ صحت بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اچھا نصیب بھی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزارو گی. یاسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں، واپس آتے ہیں تو یاسین بھائی سے بھی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ اور واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی بھی دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے، ان دعاؤں کی ہماری حیا رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبولیت کا وقت دیکھنا نصیب کیا. یہ ایک بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت دیکھنا نصیب کر دے. سبحان اللہ. سبحان نظامی صاحب، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں پر جو ہماری پہلی بہن ہے نا، جو انہوں نے جو آپ کے حوالے سے جو تعریفی کلمات کہے ہیں نا، میں ابھی تک اسی کے سحر میں ہوں. اچھا. بڑی دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں. اس نے جو اس کے دل میں تھا نا، اس نے اپنی زبان کے ذریعے اظہار کیا. ایک تو آپ کے پروگرام کا اظہار کیا، ہم آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہیں. سیکنڈلی اس نے آپ کو دعاؤں سے نوازا ہے. کیا بات ہے. بالکل. اور تیسرے نمبر پر جو میں نے اس کی باتوں سے محسوس کیا، موسٹ امپورٹنٹ بات، اس کو آپ کی ہر بات پر یقین ہے. جب آپ کسی سے کوئی رہنمائی لیتے ہیں، کوئی وظیفہ لیتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے آپ جس سے پوچھ رہے ہیں اس پر آپ کو کامل یقین ہونا چاہیے. تو میں تو کہہ رہا تھا کہ جتنا اس ہماری بہن کا یقین تھا نا، اس کا کام کا ہونا یقینی ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. اسی لیے آپ کسی سے رہنمائی لیں، مشورہ لیں تو اس کی بات پر یقین کریں. جی کیا بات ہے. بلا شبہ آپ کا جو کلام تو اللہ کا ہے نا، اصلاح معاشرہ کا ایک بہترین ذریعہ، جس طرح کی ہماری بہن بتا رہی تھی. اور دیکھیں اس پروگرام کے ذریعے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ذہنی طور پر، قلبی طور پر، کتنی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مشکلات جو ہے وہ اللہ پاک آسانیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اور آپ لوگوں کا اس میں کتنا حصہ ہے علامہ صاحب. اور وہ باہر جو ہے وہ مسکرا کر کہہ رہی ہیں. بے شک. تو مجھے وہ بہت اچھا لگا ہے. بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا طرز عمل ایسا ہونا تو یقین جانیے یہ نہیں، دعائیں جو ہیں پھر ہمارے دلوں سے نکلتی ہیں. بے شک. یہ بہت اچھی بات ہے. عظمیٰ ہمارے ساتھ میرے خیال میں. السلام علیکم عظمیٰ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے، اس کا نام حفصہ ہے، حفصہ علی، ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ وہ، اور میں نے رشتہ کیا ہے علی ناصر ہے، علی ناصر، وہ بھی ڈاکٹر ہے، اور اس کی ماں کا نام ہے مزمل. تو مجھے بتائیں کہ یہ کیسے رہے گا. ایک تو میری پیاری بہن، میں آپ کو بڑے ہی ادب سے، عاجزی سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی کا نام لیتے ہیں نا تو احترام لازم ہوتا ہے. جی. اگر احترام نہیں ہوگا نا، اس کا کہنے کی بجائے اگر ان کا کہہ دیں نا تو رشتہ ہی بدل جاتا ہے. بہت خوب. جی. ایسا ہے نا. یہ احترام زندگی میں اگر رکھو گے نا تو اللہ تعالیٰ بہت رحم کرے گا. اب آتے ہیں بات کے اوپر. یہ رشتہ برابر کا رشتہ ہے میرے خیال میں. یہ ہم عمر بھی ہوں گے شاید. نہیں 3 سال بڑا ہے بیٹا. بڑا زیادہ ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا بیٹی علی کو فالو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اگر تو وہ زندگی میں یہ سوچ لے کہ میں نے علی کو فالو کرنا ہے، علی کے ساتھ میں نے ٹکر نہیں لینی، برابری نہیں کرنی، اپنی امبیشن کو زیادہ آگے نہیں رکھنا، پھر تو علی بہت اچھا خامد ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر حفظہ نے یہ سوچا کہ میں نے یہ جو ہے میری امبیشنز ہیں لائف کی، تو وہ پھر مشکل ہوگا. اس کی میں ایک بڑی تمہیں مثال دیتا ہوں. علی بنیادی طور پہ فیملی مین ہے.
जी जी। ये समझते हो बात? जी। फैमिली को जोड़ने वाला। जी जी। इंडिपेंडेंट रहना उसके लिए अजाब होगा जी। फैमिली को छोड़ना उसके लिए मुश्किल होगा जी। सो ये बातों को जहन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे अगर, तो कामयाबी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये हफ्जा को समझाना है बेटा। हफ्सा नाम है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम हफ्सा। दुरुस्त है, ये समझाना है आपने बेटी को। जी इंशाल्लाह। ओके, फिर ठीक है, आगे चलेगा इंशाल्लाह ताला। लड़का इज गुड और लड़के की वालदा भी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। जी मरियम। जी सर, मुझे ये पूछना है कि मेरी अम्मी को जब मैं छोटी थी ना तो बताया गया था कि इसको अकेले रूम में नहीं सोने देना। किसको? ये डर जाएगी मुझे, मरियम। मैं अभी 35 इयर्स की हूँ। किसने बताया था? किसने बताया था? किसी के पास जाते थे, जिनके पास किसी कौन था मेरी प्यारी बच्ची? वो किसी कौन था? किसी कौन था? कोई आदमी था, मतलब जिसके पास जैसे दम वाले के पास जाते हैं। क्यों जाती थी अम्मा उसके पास? मुझे नहीं पता। अच्छा। देखिए मैं तो छोटी थी ना, अब मेरी अच्छा। तो मुझे ना शुरू से ही डर लगता है। मुझे मैं डर नहीं लगता, अब तो मैं ना इतनी मतलब मजबूत हो गई हूँ कि मेरे सामने भी कोई चीज आ जाए तो मैं नहीं डरती। शाबाश। तो मुझे एक तो शुरू से ही खौफ था ये कि मेरे साथ में कोई होता है, मेरे बेड पे बैठता है, मेरी सांस में सांस लेता है। तो सब सो गए हैं, मुझे दरवाजों की मतलब खटखने की आवाज आ रही है। तो अब ये देखिए, मुझे तो ये बचपन से मसले थे ना, तो अब ये रिसेंटली क्या हुआ है, 1 वीक हुआ है, मेरा भाई है वो किसी से कोई इल्म ले रहा है। कैसा इल्म? मतलब सीख रहा है। 2 नंबर इल्म, जादू का इल्म? हाँ जी। है? तो उसने किया क्या है, तो जादू का इल्म ले रहा है? जी हाँ जी। उन्होंने ना 1 हफ्ता हो गया, उन्होंने 1 हफ्ता हो गया मुझ पे ट्रिक्स की हैं, मतलब मुझे मेरा माइंड को कवर करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। उन भाई के साथ ना मेरे घर में लड़ाई करवा के अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। आप मैरिड है मरियम? जी सर। आपके शौहर? बहुत खुश हूँ। आपके शौहर का नाम क्या बेटा? इरफान। इरफान, ठीक। अब मुझे बताओ अगला मसला क्या है? जी सर, मसला ये है कि मुझे मतलब 2 साल से मेरा भाई उसके उन भाई के साथ है, भाई इमरान के साथ है, ये जिनके पास कोई इल्म है। ठीक है। तो सर ये 2 साल में मेरे घर में कुछ हालात खराब हुए, फिर भी मैं मतलब सर मजबूत रही हूँ, मतलब मैं डरती नहीं हूँ। मेरे साथ जिस तरह की मर्जी हालात हो। तो सर ये रिसेंटली क्या हुआ है कि 3 महीने पहले मुझे घर से लड़ाई करवा के उनसे मिलवाया गया है। इमरान से? हाँ जी, इमरान से। और उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि तुम आई नहीं हो, हमने तुम्हें बुलाया है। अच्छा, पैसे उन्होंने दिए होंगे कैब के? नहीं सर, वो तुमने दिए? अच्छा। नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, कैसे गई थी तुम? उड़ के? नहीं सर, चल के गई हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे भाई के थ्रू कहते हैं हम भाई सका भाई है? तुम आई नहीं हो। सर भाई सका भाई है। अच्छा। तो सर उन्होंने बोला कि हमने तुम्हें बुलाया है, तुम आई नहीं हो। सर उन्होंने, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एजुकेटेड हूँ। अच्छा। मतलब मुझे कोई, मैं जाहिल नहीं हूँ कि मुझे कोई कहे कि मैं किसी के बातों में आ जाऊँ। उन्होंने मेरे साथ ना बहुत बड़ी बातें की। मैंने कहा मेरी इतनी सेंस नहीं कि जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं मैं समझूं। मैंने उनको ये बोल दिया था। तो फिर उनसे कॉल पे बात हुई है, उन्होंने कॉल पे जहलाना मुझसे बातें की हैं। तो फिर मैंने उनको मतलब उनकी बदतमीजी का जवाब दिया उनको। सर उन्होंने ना बहुत ही बुरी बातें की हैं। अब उन्होंने 1 हफ्ता हुआ है, उन्होंने अचानक से सर बुरी बातों से मुराद है फ्लर्टिशियस बातें की हैं। यस सर, उन्होंने जना वाली चीजें भेजी हैं मुझ पे, मतलब कोई भेजा है, लेकिन मैं उससे कवर नहीं हुई। सर मेरी इतनी तबीयत रात को खराब हुई है, इतनी तबीयत खराब हुई है कि अचानक कुछ चीजें मुझ में बोलने लग पड़ी हैं, लेकिन वो मुझ पे हावी नहीं हुई और मुझसे बुलवाया गया। मैं खुद नहीं थी बोल रही सर, मैं ऊंची ऊंची आवाज में रोई हूँ, फिर हंसी हूँ, मतलब फुल जैसे कोई फोत हो जाता है तो आप रोते हैं। अच्छा, आप किस शहर में रहते हैं बेटा? जी सर। किस शहर में रहते हैं? मैं सियालकोट में हूँ। सियालकोट। उन्होंने, जी सर मुझे जैसे मेरा हस्बैंड पास है, लेकिन मैंने आधी रात को कहना शुरू कर दिया कि मुझे इमरान के पास जाना है, बस मुझे इमरान चाहिए, इमरान को बोलो हमारे घर है। सर मुझे 2 दफा उस बंदे ने चीजों के जरिए गुसल भी दिलवाया है और मैं जाए नमाज पे भी बैठी हूँ कि मैं उसका गुसल लेके जाए नमाज पे इंतजार करूँ। सर वो हमारे घर नहीं आए, मेरी अम्मी की तरफ आए। मेरी अम्मी की तरफ मैं जब भी जाती हूँ उनको पता चल जाता है ये बच्ची आज घर में आई है। मरियम बेटा, आप के साथ अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है इस बात को YouTube पे जब चलेगा तो इमरान भी सुन सकेगा, आपका भाई भी सुन सकेगा।
نہیں سر عمران کا تو کنفرم نہیں ہے, میرے بھائی کا کنفرم ہے, وہ نہیں سن سکے گا. وہ کیوں نہیں سن سر مجھے ڈر نہیں ہے. وہ کیوں نہیں سن سکے گا؟ سر وہ جاب پہ ہے, ڈیوٹی پہ ہے. اچھا میری بات سنو, میں تمہیں ایک بات کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ تمہاری امی جن کے پاس گئی تھی نا, وہ بالکل غلط کام کیا تمہاری اماں نے. سر ایسے ہی ہوتے ہیں, بالکل سمجھتا ہوں, لیکن دکانیں ہوتی ہیں نا, خواتین بچوں کو لے کر جاتی ہیں, وہ اگر یہ نہ کہتا کہ اینو سوانا نہ, اینو کلے نہ چھڑنا, تو اماں اس کی مریدنی کیوں ہوتی؟ سر مجھے نہیں پتا. یہ وجہ ہوتی نا, کوئی خوف ڈال دیتے ہیں نا, جب یہ سارے رشتے تو جو ہے نا پیری فقیری کے, یہ میں بڑے تجربے سے کہہ رہا ہوں, میں بابوں کی نہیں بات کر رہا, میں یہ آج کل کے پیروں کی بات کر رہا ہوں. جی سر. یہ سارا کا سارا جو رشتہ ہوتا ہے نا, یہ خوف کی بنیاد پہ چلتا ہے, خوف کی بنیاد پہ. رات کو کوئی آ جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, شادی ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ بنیادی طور پہ جس طرح تم نے کہا نا عمران نے گندی باتیں کی تمہارے ساتھ, تو کردار تو اس کا واضح ہو گیا نا, 2 نمبر آدمی ہے. پہلی بات وہ اگر انہوں نے مجھے یہ بھی بولا ہے کہ آپ مجھے جوتا پہناؤ گے. میں نے کہا کیوں پہناؤں, آپ میری غیر محرم ہو. سر مجھے اتنی تو بیٹا آپ کو جانا بھی نہیں چاہیے تھا نا وہاں پہ. نہیں سر انہوں نے بولا مجھے, نہیں سر انہوں نے مجھے بلوایا, میں گئی نہیں ہوں. میرا دماغ سن کر کے نا, میں اب سن لو میری پیاری بیٹی, آپ کا شوہر بہت اچھا آدمی ہے. پہلی بات, آپ کا کہیں جانا اپنے شوہر کے بغیر یا ان کی اجازت کے بغیر بالکل اچھی بات نہیں ہے. تیسری چیز, آپ جس چیز کی وکٹم ہے نا, اس کو کہتے ہیں پلسیبو افیکٹ. پلسیبو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی یاسین بھائی سے کہنا ہے کہ یاسین بھائی آپ کا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے, کیا بات ہے, خیریت ہے, آپ کا لیور تو نہیں خراب؟ تو انہوں نے نا فوراً کہنا نہیں ٹھیک ہوں میں. اس کے بعد یہ گھر جاتے تک سوچتے رہیں گے یہ کتب صاحب نے مجھے کہا تھا, میرا منہ تو نہیں اترا ہوا تھا. یہ پلسیبو افیکٹ ہوتا ہے. یو میک ادرز بلیو بائی سجیسٹنگ دیم یور سیلف. یہ گیم کھیل رہا ہے آپ کے ساتھ, اور یہ گیم میں نے زندگی میں اتنی کھیلی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ گرمیوں کے زمانے میں اپنے کمرے کا اے سی لے کے اس کو رکشے پہ رکھ کے تو علامہ اقبال ٹاؤن اپنے اسی طرح کے ایک عمران کے پاس لے گیا اور کہا کہ آپ اپنے کمرے میں لگائیں. تو وہ انسان اپنی سپرٹ کو نہ سمٹ کر دیتا ہے. لیکن یہ سارے لوگ 10 نمبر ہوتے ہیں, جعلی ہوتے ہیں. آپ آیت کریمہ پڑھیں, آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں, آپ نماز وقت پہ پڑھیں, آپ وضو پہ رہا کریں. آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتا یہ مردود کسی صورت میں آپ کا, یہ میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں. اگر وہ کچھ بھی کرنا ہے نا اس نے, تو اس کو کہیں کہ میرے بزرگ ہیں بلال کتب صاحب, آپ ان کو بلائیں اور آپ ان کو کہیں کہ یہ رات کو ان کو غسل کرائیے گا. آپ میں ایمانداری سے تمہارا بڑا بھائی بن کے, تمہارا باپ بن کے جانے کو تیار ہوں. یہ سب بکواس کرتے ہیں, بالکل جھوٹ باتیں ہیں. اس لیے تم یہ چھوڑ دو باتیں کہ اس نے کیا کیا, وہ تمہارے دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ دماغ میں بڑا کنٹرول کراتا رہا ہوں ایف ایس سی کے زمانے میں, اور پیسے لٹاتا رہا ہوں. اس لیے میں تمہیں تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, یہ سب پلسیبو افیکٹ ہوتا ہے. الٹیمیٹلی اس شخص نے آپ سے پیسے کھانے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے, سورہ بقر کو لگانا ہے, سننا ہے, قرآن پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, اور وضو کی حالت میں رہنا ہے. نو ڈیمیج کین بی ڈن. میں نے جو کہا ہے اس میں سے جو غلط بات ہے وہ مجھے بتا دیں. ساری باتیں 100% درست ہیں. آپ نے تو بہت ساری باتیں بتائیں, ان میں سے ایک بات پر بھی عمل کر لینا, کوئی اس کا بھال بھی باقا نہیں کر سکتا. 25 سے فون کر کے گندی باتیں کر رہا ہے, ختم ہو گئی بات. کائے کا بزرگ, وہ تو آپ نے صاف لفظ میں بتا دیا کہ اب ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے. جب اس نے اپنا کریکٹر واضح کر دیا ہے, ہمیں تو اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. وہ جو مرید ہوتے ہیں نا مریم, یہ میں تمہیں بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں, جو مرید ہوتے ہیں نا, جو مرشد غلط کام بھی, میں مرشد جو ہے نا وہ تنزن کہہ رہا ہوں, وہ گندی باتیں بھی کر دینا, غلط باتیں بھی کرے اور کر بھی رہا ہو, تو مرید پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے, نہیں اس کے پیچھے بابا جی کی کوئی حکمت ہوگی, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی. ایسا کچھ, ارے چھوڑ دو, شریعت کو فالو کرنا ہے. ہمارا مرشد, میرا مرشد سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے. میں نے نبی کو فالو کرنا ہے, بس ختم بات. باقی سب لوگ جو ہیں وہ کویسچنیبل بھی ہیں اور مجھے آنسریبل بھی ہیں. اس لیے یہ جس عمر سے اور جس جگہ سے تم گزر رہی ہو, میں اس راستے سے بیٹا گزر چکا ہوں اور بڑے دھکے کھائے ہوئے ہیں. تم لڑکی ہو, تم یہ دھکے نہیں کھا سکتی. اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے. اب پہلی بات تو جانا ہی نہیں ہے, تم نے جہاں بھی جانا ہے اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہے. رات کو وضو کر کے سونا ہے, اور تہجد کے لیے پھر تم نے انشاءاللہ تعالی اٹھنا ہے ہمیشہ. جو میں نے کہا ہے پڑھنے کو وہ پڑھا کرنا ہے. عائشہ ہمارے ساتھ, السلام علیکم عائشہ.
جی وعلیکم السلام بلال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی. حکم بھائی مجھے آپ سے نا 2 سوال کرنی ہے. حکم. ایک تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کو نا سو نہیں سکتی. رات کو ایسے ہوتا ہے کہ مجھے جھٹکا لگتا ہے یا پھر میں خواب دیکھتی ہوں میں انجان راستوں میں کھو گئی ہوں. کبھی میں خواب دیکھتی ہوں میں پیپر لکھ رہی ہوں، مجھے لکھنا نہیں آتا. کبھی خواب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے جن بھوت یہ چیزیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. میں پوری رات سو نہیں سکتی. یا مجھے لذت کا ایک چھوٹا سا بچہ کاٹ جاتا ہے، کبھی مجھے سانپ کاٹ جاتا ہے، کبھی کچھ اس طرح کے معاملات. عائشہ آپ میرڈ ہیں؟ جی میں میرڈ ہوں. اور یہ مسئلہ میری بچی کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بھی اس کو بھی جھٹکا لگتا ہے. ہم نا آپ کس کے ساتھ میرڈ ہیں عائشہ؟ جی میرے ہسبینڈ کا نام سیماب ہے. سیماب؟ جی. سیماب آدمی کا نام ہے؟ جی. آپ ہیپیلی میرڈ ہیں؟ جی میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے. آپ اپنی پسند کی تو شادی ہی پسند ہوتی ہے آدمی کو. آپ خوش ہیں شادی میں؟ جی بس خوش ہوں، ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اتنی خوش نہیں ہے جتنی آپ کی امید تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ فاطمہ. کتنی عمر ہے فاطمہ کی؟ 8 سال. 8 سال. پہلی بات تو یہ کہ جو میں کہوں گا وہ مان لو گی تم؟ جی. پکی بات ہے. کس شہر میں رہتی ہو؟ جی. کس شہر میں رہتی ہو؟ اسلام آباد. اسلام. پڑھی تعلیم ہے آپ کی بیٹا؟ جی میں نے 14 پڑھا ہے. 14 پڑھا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ نے سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہے تو چلی جاؤ گی؟ جی چلی جاؤں گی. امبیرسمنٹ تو نہیں ہوگی؟ ہمارے یہاں یہ بڑا ہوتا ہے نا کہ جی یہ آپ نے سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہے. جی. ٹھیک ہے. جی. سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں، سائیکائٹرسٹ کے پاس. جی. پہلی بات. اور وہ جو میڈیسنز دے وہ آپ نے کرنی ہے، چھوڑنی بالکل نہیں ہے. جی. کم از کم 1 سال. جی. دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، تم نے اپنی زندگی کا کوئی بھی تجربہ جو ہے وہ اپنی بیٹی سے شیئر نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. بچے وہی کرتے ہیں ریپیٹیشن میں جو وہ دیکھتے ہیں. جی. سو بچی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جی. تمہارا پرابلم جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ یہ ڈپریشن اور انگزائٹی ڈس آرڈر کا ہے. اس کا روحانیت سے دور 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 کوئی تعلق نہیں ہے. جی. اب تم چلی جاؤ گی کہیں بابے کے پاس تو وہ کہے گا کہ تم پہ جادو ہے، پھر تم ایک اور مسئلے میں پڑ جاؤ گی. بالکل نہیں ہے. سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہے، اس کو یہی علامات بتانی ہے جو آپ مجھے بتا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پہ جو خواب ہوتا ہے نا جس میں کہ ہم اچھا پڑھنے کے لیے تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے. جی. پڑھ لو گی؟ جی پڑھ لو. آیت کریمہ پڑھنا ہے. اور دوسری تسبیح جو تم نے پڑھنی ہے وہ ہے سورہ اخلاص. جی. پڑھتی رہو گی؟ جی ضرور انشاءاللہ. دونوں چیزیں پڑھتی رہو. سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ، پھر اگلے ہفتے فون کر کے ہمیں بتانا کہ تم میڈیسن پہ آ گئی ہو کہ نہیں آ گئی ہو. اچھا مجھے میرے اپنے بھائی کا مسئلہ بھی پوچھنا ہے. کیا؟ میرے بھائی کا بھی کاروبار تھا اتنا اچھا، سب کچھ ایک دم سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اتنا زیادہ اس پہ قرضہ چڑھ گیا ہے، وہ قطر چلا گیا ہے. وہاں پہ بھی اس کو ہر جگہ سیڑھیاں دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو نہ کہیں پہ بھی. بھائی کا نام کیا ہے؟ مبشر. مدثر؟ مبشر. جی. تو قرضہ کیوں چڑھ گیا اس نے؟ لوگوں سے پیسے کیوں لیے ہیں اس نے؟ بس یہ تو پھر وہ کاروبار میں کہیں لگاتا رہے، مجھے نہیں پتا کیا کیا اس نے. ہاں تو لوگوں کا جو دیا ہے وہ تو لینے لیا ہے، وہ تو دینا ہے نا. جی. تو یہ قطر کیوں گیا؟ قطر کیوں گیا؟ اسی لیے کہ کوئی اچھی جاب مل جائے گی یہاں سے کاروبار چھوڑ کے. یہ بھاگ کے گیا قرض داروں سے. جی. تو میری پیاری بہن اس سے کہو کہ سورہ اخلاص پڑھے اور نیت کر لے کہ میں نے جن سے لیے ان کو دینا ہے. اللہ آسانی کر دے گا. سورہ اخلاص تو یعنی کہ کوئی جاب بھی تو کوئی نہیں مل رہی نا. میرے بیٹے یہ تمہاری عقل سے زیادہ سمجھدار بندہ ہے. جی. سو تم فکر نہ کرو اس کی. اس سے کہو سورہ اخلاص پڑھے، نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے ایک جملہ آپ سے کنفرم کرانا ہے، نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ کامیابی دے گا. اللہ اکبر. یہ ٹھیک ہے بات؟ اللہ اخبیر ہے. نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی. با نیت با مراد. با نیت با مراد. بالکل صحیح. نیت درست کیجیے. ٹھیک ہے. یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں سے قرض لیتا رہے اور پھر ادھر ادھر بھاگتا رہے، یہ بے برکتی نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے جی. ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جی. آپ نیت کیجئے کہ میں نے قرض واپس لوٹانا ہے. حدیث پاک میں اللہ پاک سبب پیدا فرما دے گا جی.
اللہ सबब फरमा देता है। इसके लिए कोई ख़ास ज़िक्र है जो आप समझते हैं कि पढ़ना चाहिए? सर आपने कितना खूबसूरत ज़िक्र बता दिया, सूरह इखलास बता दिया जी, पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितना हो सके आप पढ़ें जी, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें जी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो जो लम्हे होते हैं ना ये बड़े पाकीज़ा होते हैं। मैं ये बात जो है ना ये बग़ैर निज़ामी साहब से आंखें मिलाए दिल की गहराइयों से आपसे कह रहा हूँ। सुभान। निज़ामी साहब के साथ बैठने से ना दिल गुदाज हो जाता है। तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के रसूल ने कहा है ना कि अपनी महफ़िलों को अच्छे लोगों के साथ सजाओ। तो आज हमने अच्छी महफ़िल अच्छे शख्स के साथ सजाई। अब ये लम्हे जब आपको इल्म हो जाए ना तो उसमें सिर्फ ये करते हैं कि दुआ करते हैं। और दूसरा इसी लम्हे की निज़ामी साहब की ये बरकत थी कि आज हमने अपने कल की कही हुई सिर्फ बात को आज सच्ची बात कर दिखाया। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, फ़लस्तीन के लिए, सऊदी अरब के लिए, सब लोगों ने जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला उनके लिए इंतहाई आसानियाँ फरमाए। और अल्लाह करे कि इसी तरह की एक अच्छी खबर जो है वो हम अपने कश्मीर के लिए भी इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द सुने और इंशाअल्लाह ज़रूर सुनेंगे। आपने दुआ करनी है। आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामती दे और सलामती बांटने वालों में से रखे।